बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, कल खबरें ही खबरें थी, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहले पहुंचाऊं और जो ज़रा थोड़ा सा रुक सकती है वो फिर आपको ज़रा ठहर के, लेकिन एक्सक्लूसिव हमारे पास ही है। और एक और अहम खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। कल चूँकि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पर लगी हुई थी, वो मुकम्मल हुए और इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद अब इसकी रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को, और बल्ले का निशान जो है वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा और बैलेट पेपर पे भी होगा। और अब जो है अगला एक महाज खुलने वाला है, वो है सियासी महाज खालिसतन। जो जितनी भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई वो सारी की सारी रुकावटें ढह गई कल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गई, क्योंकि जाति के जो उमरा हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इसको सबोटाज किया जाए, लेकिन नहीं हो सके। अब आते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी खबर की तरफ, और वो थी जेल के अंदर क्या हो रहा था। एक तरफ इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा था, वो बाहर हो रहा था, और जेल के अंदर साइफर मुकदमे की समाअत थी कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब से खुफिया ट्रायल और जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे के कलअदम करार दे दिया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बजिद है कि हमने जेल ट्रायल ही करना है। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको ओपन किया जाए, तो कल पहला दिन था और कल पहले दिन 3 सहाफ़ियों को मौका मिला अंदर जाने का। लेकिन उन सहाफ़ियों ने क्या देखा और उनको किन किन मराहल से गुजर कर अंदर जाना पड़ा, और अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और जेल का माहौल कैसा था, ये एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करते हैं जी। सूरत हाल ये है कि अंदर बिल्कुल कहना चाहिए कि वो अभी भी खुफिया ट्रायल के वाला ही माहौल था अंदर। वो जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल दोनों तरह का अंदर माहौल था। और जब जर्नलिस्ट पहुंचे हैं, जो 3 जर्नलिस्ट गए थे, एक ARY, समा और दुनिया, 3 टीवी चैनल्स के थे, और तीनों ने जो उनको एक तो शदीद तरीन किस्म की चेकिंग उन पे हुई, सख्ती और चेकिंग, और इतनी तलाशी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस कदर उनकी तलाशी ली गई। और मैंने पूछा कि क्या मसला था, वो कहते हैं जी कि उनको ज़्यादा शक ये था कि कहीं कोई हम सिम ना अंदर दे आए किसी भी खून शून की, तो लिहाजा वो पर्स भी देखे गए, पर्स के अंदर कार्ड निकाल के देखे गए, हर चीज़ देखी गई, और हर चीज़ वो कहते हैं जी कि आप इधर जमा कराएं और आगे जाएं। बहरहाल सख्त तरीन तलाशी के बाद अंदर पहुंचे तो जज साहब जो हैं वो बाहर मौजूद थे, और उसमें थोड़ा सा आगे जाके वो अदालत लगी हुई थी, और अदालत में गए हैं तो जज साहब बाहर थे और उन्होंने देखा कि मीडिया के 3 नुमाइंदे आ गए हैं, तो वो मीडिया के नुमाइंदों को लेके चले गए थे, ये देखें जी मीडिया आ गया। तो उन्होंने यानी कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बावर करवाने की कोशिश की कि मीडिया आ चुका है, तो वो जाहिर है वो मीडिया ही था, मीडिया के 3 लोग थे। खैर वो अंदर गए तो अभी अब खान साहब और जर्नलिस्ट जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने ही वाले थे कि दरमियान में आ गया अमला, और उन्होंने कहा जी कि मीडिया वाले खामोश हो जाएं। और क्योंकि एक वो चिप बोर्ड लगा हुआ था और उसके उस तरफ इमरान खान साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और दूसरी जानब ये थे, लेकिन वो चिप बोर्ड इस साइज़ का था कि एक दूसरे को देखा जा सकता था। तो बहरहाल उसमें फिर फौरन जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, और उन्होंने कहा जी अदालत लग गई है, अब खामोश हो जाएं। लिहाजा मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सका, और जो ही उसको अदालत का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक अलग मैं आपको बताता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की और इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की। तो उसके बाद जब हो गया मामला जी, जब ये समाअत हो गई और उस दौरान इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि जी मीडिया आ गया, तो फिर एक मीडिया के नुमाइंदे गालिबन बाबर मलिक साहब बताया जा रहा है, ARY के हैं, वो उन्होंने जज साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जी देखें, हम मीडिया के लोग हैं और मैं भी सीनियर रिपोर्टर हूँ, बाकी भी, और बाकी 2 जर्नलिस्ट भी उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बाहर हमारा बहुत सारे साथी जो हैं वो बाहर खड़े हैं और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग भी खड़े हैं, तो इसलिए हम तो अंदर आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अंदर आने की इजाज़त दी जाए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और चूंकि मीडिया को आज़ादी है, ये ओपन ट्रायल है, तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि जी उसका भी हम कर लेते हैं, बंदोबस्त कर लेते हैं।
تو انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ جج صاحب نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر ہم باقی میڈیا کو بھی اندر لے آئیں گے۔ پھر جو اوریجنلی جب یہ میڈیا نے جج صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب مخاطب ہوئے ایک افسر سے، تو وہ میڈیا کے نمائندگان جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں عمران خان صاحب، تو وہ ایک افسر سے مخاطب ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ یہ ہے میڈیا، یہ جو لوگ اندر آئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو آزادی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آزادی دی جائے اور ان کو اندر آنے دیا جائے اور اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل کریں تاکہ ہم بھی اپنی بات کر سکیں اور اپنی بات کو پہنچایا جا سکے۔ تو اس کے بعد پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب نے پہلے تو قریشی صاحب جو ہیں وہ جج صاحب سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور وہ گفتگو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بہت زیادہ تگڑے وکیل لے کے آؤں اور بھاری بھرکم فیسیں دوں، تو میں تو ایک مناسب سا آدمی ہوں اور مناسب پیسے ہی دے سکتا ہوں۔ تو ایک تو انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا کیس الگ ہے، میرا کیس الگ ہے، تو مجھے کیوں، میرا کیس تو آپ باہر سنیں نا، مجھے تو سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو اپنی گاڑی پہ خود ڈرائیو کر کے آتا ہوتا تھا اور خود ڈرائیو کر کے جاتا تھا، تو اس لیے یہ مجھے کیوں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے، وہ ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا، تو جج صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں جی، آپ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو آپ کا مقدمہ بھی اکٹھا ہی چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا الگ ہو اور ان کا الگ ہو، اس لیے یہ کیس اکٹھا ہی سنا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا صدر مملکت کو بلائیں اور ان کو بلائیں اور ان سے حلف لیں اور وہ حلف میں بتائیں کہ کیا جس قانون کے تحت ہمیں ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے دستخط کیے ہیں، یعنی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس پہ صدر مملکت بتا چکے ہیں کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیے اور بلکہ میں نے اس کو ڈس اون کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں اور اس کو اسی طرح واپس بھیج دیں، لیکن اس کو واپس بھیج تو دیا گیا لیکن اس کو بل بنا دیا گیا، قانون کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ میرے دستخط اس پہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں پھر آگے عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ دیکھیں آپ اس مقدمے کو بالکل غلط طور پہ لے کے جا رہے ہیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس پہ لگتا ہی نہیں، اور میں بطور وزیر اعظم اور کابینہ نے ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا، ڈی کلاسیفائی کر کے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا اور میں خود اس کو پروب کروانا چاہ رہا تھا، تحقیقات کروانا چاہ رہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ آپ تحقیقات کریں، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، تو ہم خود تحقیقات کروانے والے ہیں اور یہ جناب باجوہ اور جو ڈونلڈ لو ہیں یہ ان کی ساری کارستانیاں ہیں، وہ ایک سازشی پلان تھا اور وہ بیرونی مداخلت تھی اور ہم اس سے آگاہ کر رہے تھے، اس لیے یہ سارے کا سارا ایک فراڈ مقدمہ ہے اور اس کو آگے لے جانے کے بجائے جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو سنا جائے۔ تو یہ ساری ہوئی، کیونکہ کل کیس کی سماعت جو ہے وہ کوئی اس قدر آگے نہیں بڑھ سکی، میں آپ کو اس کا کورٹ آرڈر بھی سنا دوں گا، پڑھ کے بتا دوں گا کہ کورٹ آرڈر کیا آیا ہے، آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ ایکسکلوسیولی جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ تو عمران خان صاحب جی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو تھوڑا سا موقع ملا صحافیوں کے ساتھ ایک چند آپ کہہ لیں 2-4 منٹ ملے ہوں گے، یوں ہی یہ کیس جب میڈیا نے بولنا شروع کیا تو تب عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ذرا تھوڑا سا وہ تھوڑے سے تگڑے ہوئے، اور تگڑے اس سینس میں کہ میڈیا جو آیا تھا وہ خود ہی اپنی بات کر رہا ہے اور انہی کی بات کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ پھر قریب ہوئے اور وہی جو درمیان میں جو چپ لگی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے صحافیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہاں پہ پھر انہوں نے گفتگو کی اور ابھی ڈسکشن چل ہی رہی تھی، تو اس دوران پھر آ گئے جو ہیں متعلقہ حکام، اور متعلقہ حکام نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ نہیں، اور آہستہ آہستہ درمیان میں وہ ہرڈلز جو ہے غیر محسوس طریقے سے ان کو دور کرنا شروع کر دیا اور ان کو گفتگو نہیں کرنے دی اندر، کیونکہ حالانکہ اوپن ٹرائل ہے اور اوپن ٹرائل میں آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ باقی عمران خان صاحب بالکل فٹ تھے، فریش تھے، اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے البتہ ان کا جو ویٹ تھا جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے، تو وہ ویٹ پہلے سے کم تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز میں گھن گھرج مکمل طور پہ موجود تھی اور کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اور نہ ہی قریشی صاحب گھبرائے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ اس میں سے ہوا نکلنی ہے۔ اب آتے ہیں
علیمہ خان صاحب نے بھی باہر آ کے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ سائفر جو ہے وہ وزیر خارجہ سے چھپا کر بھیجا گیا تھا. یہ ایک اگلی اب نئی آئی ہے گفتگو، کیونکہ سائفر چھپ گیا تھا. سائفر وزیر خارجہ سے چھپا کر بھیجا گیا تھا، اور اگر یہ ثابت ہو گیا، کیونکہ قریشی صاحب سے ڈاکٹر اسد مجید صاحب جو کہ ایمبیسیڈر ہیں، انہوں نے پوچھا 2-3 دن بعد کہ جناب وہ ایک پتر آیا تھا، وہ بڑا اس پہ بہت فوری ایکٹ کرنا تھا، امپورٹنٹ تھا، تو تب یہ تلاش کیا گیا تھا، تب پتہ چلا تھا کہ کوئی آیا ہے. تو اس کے بعد قریشی صاحب کے پاس آیا. قریشی صاحب کے پاس جیسے کہ ان کے علم میں آیا، وہ عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے کہ جناب یہ تو اندر ہی اندر کام ہو گیا ہے ہمارے خلاف، تو یہ آ گیا ہے پرت، اور یہ ہمارے ایمبیسیڈر نے بھیجا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کچھ عرصہ باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی دبا کے رکھیں، ابھی ہمارا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، کیونکہ وہ آئی سی کی سربراہی کانفرنس تھی، بہت بڑا ایونٹ تھا، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیلے ہوتا رہے اور اس دوران رجیم چینج مکمل ہو جائے، تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو جائے. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اس کو بتانا شروع کر دیا لوگوں کو، اور پھر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا. بہرحال اس کے بعد علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا، عمران خان کو ہٹانا اور نواز شریف کے کیسز ختم کرنا، اور نواز شریف کے کیسز ایک ہی دن میں سارے کے سارے سیٹل ہو گئے. اور ڈونلڈ لو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو باجوہ صاحب بھی پھنسیں گے اور ڈونلڈ لو بھی پھنسیں گے. اور اس کے بعد زین قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے، انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص کو باعزت بری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا ان کا، اور دوسری طرف ایک شخص کو اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اور قریشی صاحب کی بات ہو رہی تھی، ایک شخص کو گولی لگنے کے باوجود کہا جاتا تھا کہ وہ وہیل چیئر پر آئے، اور دوسرے کے لیے بایو میٹرک ایئرپورٹ لے جایا گیا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ بات صحیح ہے. اور 9 مئی کا اگر 9 مئی کا سمجھا جائے کہ واقعہ کے ذمہ دار کون ہے، اس دن سارا جو کچھ ہوا تو جس نے عمران خان صاحب کو اٹھایا تھا وہی ذمہ دار تھا، اور جس طریقے سے گریبان پکڑ کے عدالت کے دروازے توڑ گئے. تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا جی کہ سائفر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کی بتا چکا ہوں. انہوں نے کہا جی زین قریشی نے کہا کہ جی بلے کا نشان ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے اور ملے گا. اور عدالت سے پوچھا گیا کہ 1923 کے ایکٹ کے تحت ٹرائل چل رہا ہے یا 2023 کا ترمیم شدہ ایکٹ کے ذریعے. عارف علوی کو عدالت بلانے اور ان کا ترمیمی قانون پر دستخط کے حوالے سے بیان ریکارڈ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ بیان جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی ہے سائفر جج صاحب نے جی. اور اس کے علاوہ جو گفتگو سامنے آئی ہے، زین قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن یہ اوپن ٹرائل ہرگز نہیں تھا، اور سیکورٹی کا ڈھونگ لے جا کر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور جیل ٹرائل شروع کیا گیا. اور ٹرائل کو اوپن اور شفاف رکھنا ہے تو میڈیا کی موجودگی میں ہوگا، تاکہ تمام میڈیا کے لوگ آئیں اور اوپنلی اور کھلے دل کے ساتھ سنیں مقدمے کو، اور پھر اسی طریقے سے رپورٹ کریں. اور جو ہمارا موقف ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، وہ سارے کا سارا موقف آنا چاہیے. اور سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے، اس سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. یہ انتظار پنت جوہتا نے جو کہا جی، انہوں نے کہا جی میڈیا جب عدالت پہنچا تو سماعت ختم ہو چکی تھی اور پروسیکیوٹر عدالت سے روانہ ہو چکے تھے، اور صرف عدالت کے آرڈر کر دینے سے اوپن سماعت نہیں ہو سکتی، اور عدالت کے اندر لوگوں کو میڈیا کی رسائی ضروری ہے. اور جیل ٹرائل کے آرڈر کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 3 لوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی تھے، اور اس کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اب آتے ہیں جو آرڈر ہوا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جی پہلے آرڈر سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 گزارشات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ 23 یا پھر 1923 یا 2023 کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور ہم کبھی بھی سیکورٹی خدشات نہیں رہے، اکیلا گاڑی میں آتا جاتا تھا، اور ہمارے پروڈکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہے، ہماری ضمانت پر انتظامیہ نے کارڈ پیش نہیں کیا، ہم اس کیس میں ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی قانون سے صدر پاکستان بھی انکاری ہیں، اور وہ عدالت میں حلف دے کر بتائیں انہوں نے یہ ترمیم منظور کی یا نہیں کی. میرے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ نہیں ہیں کہ میں بڑے وکیلوں کی خدمات حاصل کر سکوں. چیئرمین مشہور شخص ہیں، بڑے نامور وکلا ان کے کیس کی پیروی کر سکتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات سن لیں جی، آپ کا اعتراض ختم ہو گیا، میڈیا اور پبلک آج موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے تو نہیں تھا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور آپ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل انٹر لنک ہے، الگ نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح ہی چلے گا. آپ پر صدر عارف علی والے ترمیمی قانون کی کوئی شک لاگو نہیں ہوگی. آپ کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شک 9 اور 5 کے تحت ہوگا. ہم میرٹ پر کارروائی کریں گے. میں نے بطور وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا، نواز شریف کی وہاں سے یہاں لے آئیں. ایک اور بات عمران خان صاحب سے بار بار پوچھی گئی
جیسا آپ نے پوچھا کہ جی آپ کو ہم پر اعتماد ہے، تو عمران خان صاحب نے بار بار یہی کہا کہ مجھے اللہ پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا نہیں عدالت پہ اعتماد ہے، انہوں نے کہا جی مجھے اللہ پر پورا 100% اعتماد ہے۔ وہ بار بار عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کی، اور وہ کی اللہ تعالیٰ کی بات کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اب آتے ہیں جی جو حکم جاری کیا گیا ہے، جو آرڈر آف دا ڈے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سائفر کیس میں چیئرمین عمران خان شاہ محمود قریشی کو 4 دسمبر کو نقول تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 4 دسمبر کو یعنی کہ منڈے کو نقول تقسیم کی جائیں گی، اور پبلک اور میڈیا عدالتی کارروائی کے دوران موجود تھا، یہ تحریری حکم میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو پبلک سے مراد ان کے فیملی ممبرز، اور میڈیا سے مراد ہے وہ 3 رپورٹر جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ سی آر پی سی سیکشن 352 پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو میڈیا کی موجودگی میں بولنے کی اجازت دی گئی، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو میڈیا اور پبلک کی موجودگی میں کافی وقت دیا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی حاضری کے لیے کیس مقرر تھا۔ آج آرٹیکل 10A کی چیئرمین عمران خان کی درخواست پر دلائل بھی ہونے تھے۔ وکیل سکندر ذوالقرنین سلیم کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج دلائل نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے جی آج کی کارروائی جو کل ہوئی ہے، لیکن ابھی انتظار کریں، اور کچھ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہتر ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔